बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पॉटिफाई पेश करते हैं जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन, और इस ट्रांसमिशन में मिर्जा इकबाल बेग आपको खुश आमदीद कहता है। आज पाकिस्तान का बांग्लादेश से मुकाबला है, सुपर 4 मरहले का पहला मैच है, और फिर उसके बाद पाकिस्तानी टीम जो है वो श्रीलंका चली जाएगी, जहां 10 सितंबर को पाकिस्तान का भारत से मुकाबला होगा। लेकिन अब तक गैर यकीनी सूरत हाल थी। कभी कहा जा रहा था कोलंबो में बारिशों की वजह से मैचेस जो है हम्बन टोटा मुंतकिल किए जाएंगे, लेकिन आखिरी मरहले पर जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर हैं जय शाह, जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी भी हैं, उन्होंने बयान दिया कि जनाब अली ये मैचेस जो है कोलंबो में ही होंगे। और फिर साथ ही साथ वो पाकिस्तान की मईशत के हवाले से भी बयान दे रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो कहां खड़ा है ये किसी की समझ से बाहर है। आज ये खबर आई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक एहतजाजी खत लिख दिया है। क्या एहतजाजी खत लिखने से मैचेस कोलंबो शिफ्ट हो जाएंगे? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस हवाले से एक वाज़ेह स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि मेजबान पाकिस्तान है, भारत मेजबान नहीं है। भारत जो कह रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सरे तस्लीम खम कर रहा है। अब आप देखें कि इन मैचेस के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमें जो है वो चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए श्रीलंका जाएंगी, जहां कोलंबो में मैचेस है और वहां बारिश होगी। तो इतना खर्चा, चार्टर्ड फ्लाइट, आना जाना, खिलाड़ियों को टेंशन में रखना, इसका जिम्मेदार कौन है? लोग कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ, रॉजर बिनी और राजीव शुक्ला के हाथ में हाथ मिलाकर दोस्ती का इजहार एक जानिब कर रहे हैं और अपने घर पर जोहराने पर मदऊ कर रहे हैं, और दूसरी जानिब जय शाह पाकिस्तान से बाहर बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा है, पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। आखिर कब हम जागेंगे? आखिर कब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक वाज़ेह स्टैंड लेगा? क्योंकि मेजबान पाकिस्तान है। 15 बरस के बाद पाकिस्तान को मेजबानी मिली है, लेकिन अब तक सबको समझ में नहीं आ रहा। इवन भारतीय मीडिया भी तनकीद का हदफ बना रहा है जय शाह को कि जय शाह कर क्या रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ऐसा लगता है उनके हाथों में खेल रहा है। इस पर बात करेंगे, क्योंकि जावेद मियां दास से ज्यादा बेहतर कौन इस पर बात कर सकता है। शोएब मोहम्मद भी हमारे साथ मौजूद है, इन दोनों से बात करेंगे। और आज जो मैच है बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान, इसके हवाले से भी बात करेंगे। सुपर 4 मरहले का मैच है। पहले जावेद मियां दास से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं। जावेद भाई, ऐसा लग रहा है कि मेजबान भारत है और हम एक आम मुल्क की तरह खेल रहे हैं, सारे शॉट्स वो खेल रहे हैं, हम सिर्फ खत लिख देते हैं। खत लिखने से क्या होगा, आप मुझे बताइए। नहीं, ये पहले डिसाइडेड ये चीजें होती हैं, उसी वक्त होता है, और उसके बाद फिर कोई रिप्लेस और ये कोई चीज नहीं होती, अनलेस कि बहुत कोई ऐसी आ जाए, वो भी बैठ के। मगर जिस तरीके से आप हैं कि अगर वो जो कह रहे हैं कभी भी नहीं देगा, हर कंट्री की अपनी अपनी एक है, आपके जायज जो भी बातें हैं वो लाजमी बात है कि सबको अंडरस्टैंड करेंगे और सब उसके साथ मुत्तफिक होंगे। मगर हमारी थोड़ी प्रॉब्लम है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो सरबराह जो होते हैं ना, अब उनको इतना नहीं पता होता। और मैं तो ये कहता हूँ ठीक है वो लोग बने, मगर अपने साथ एक ग्रुप रखें ना, वो रखें जिनको क्रिकेट के बारे में, क्रिकेट की और ये चीजें होती आई है, एक्सपीरियंस है, उनको रखने में क्या है। आप एक कमेटी बना दें, एक कमेटी बनाए, मैं अगर चेयरमैन बनूं मैं एक कमेटी बना दूं कि भाई ये ठीक है जी, ये कमेटी डिसाइड, मुझे कॉन्फिडेंस है, मैं फिर उनसे बात करूंगा, मुझे फीडबैक मिलेगा। बड़ी इज्जत में ओपन जाऊं, अखबारों में जाऊं, तो गलत मेरे स्टेटमेंट नहीं हो रहा है, तो वन मैन शो ही हो रहा है ना। कमेटी कौन सी बनी है, तो वन मैन शो हो रहा है। नहीं, तो जब तक पता नहीं है तब ज़का साहब की भी तो उनको क्रिकेट का तो इतना नहीं पता, इल्म नहीं है। तो मैं तो यही ज़का साहब को कहूँगा कि यस आप बने, मगर आप अपने साथ विंग्स रखें ना, हर तरह के इस क्रिकेट में, बोर्ड में किस किस चीज की जरूरत है और इसमें कौन कौन काम हो, उसके लिए आप अच्छे बाहर से कोई भी बंदे हैं उनको, पाकिस्तानी है ना, एडजस्ट करें, उनका रिकॉर्ड देखें और उस तरीके से चलेंगे तो आप भी कामयाब है, पाकिस्तान को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन लोग तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ इंतहाई नफीस आदमी है, क्रिकेट से दिलचस्पी, लेकिन क्रिकेट बोर्ड तो उनका बेटा चला रहा है। लोग ये भी उंगलियां उठाते हैं। आप नहीं समझते कि कॉम्पिटेंट लोग आए जो क्रिकेट को समझते हैं, और भारत इसका फायदा उठा रहा है। तीसरे चेयरमैन है, पहले रमीज राजा थे, फिर नजम सेठी है, और वो कहते हैं कि जी आपके यहाँ तो कोई पक्का चेयरमैन ही नहीं है परमानेंट, तो आप किस मुंह से बात करेंगे? आप नहीं समझते ये सारी चीजें पाकिस्तान के खिलाफ जा रही हैं? मोस्ट डेफिनेटली नुकसान तो देखें जो होना था वो हो चुका है, लेकिन इसको अगर लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें
تو یہ جس وقت ہائیبریڈ ماڈل دیا گیا تھا دیٹ واز دا ٹائم ٹو پٹ یور فٹ ڈاؤن. یہ ساری چیزیں لے ڈاؤن آن پیپر کی جاتی ہیں اس وقت, اسے کہ ایسا نہیں ہے کہ اس وقت یہ نہیں پتا یا یو ور بورن یسٹرڈے کہ ان چیزوں کا, بارشوں کا, ایشین کرکٹ کونسل کے اجلاس میں بھی گئے, ان سے بات چیت بھی ہوئی, اسی وقت ہائیبریڈ ماڈل کو حتمی شکل دی گئی. نجم سیٹھی صاحب پہلے انہوں نے تجویز پیش کی تھی سیٹھی صاحب نے کہ بھارت کے میچز پاکستان سے باہر کراؤ, باقی سب پاکستان میں کراؤ. مطلب نیٹی-گریٹیز جو ہیں, جو بھی چیزیں جو جس سے آپ کو شک ہے کہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں, کیا ہو سکتا ہے کہ یہ ایک تو بارش کا ایشو تھا, پھر کون سی کنٹری کے اندر ہونا ہے. پاکستان چاہ رہا تھا شاید یو اے کے اندر, لیکن انہوں نے کہا نہیں جی ہم سری لنکا میں کھیلیں گے. تو یہ تمام چیزیں وربلی اس وقت بات ہو رہی تھی نا. نہیں تو میزبان کون تھا, پاکستان تھا, تو پاکستان کے جو ہیڈز ہیں ان کو اسٹرانگلی آنا چاہیے. دیکھیں کوئی نہ کوئی ٹائم پہ تو آپ کو منع کرنا پڑے گا تاکہ آئی سی سی بھی اس کا نوٹس لے, وہ بھی اس کو بند آنکھ کر کے آگے دھکا دے دیتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں. آج سے سپر 4 مرحلے کا آغاز ہو رہا ہے, اور سپر 4 مرحلے کے لیے جن 4 ٹیموں نے کوالیفائی کیا, آپ کو پوائنٹس ٹیبل دکھاتے ہیں. اگر پوائنٹس ٹیبل پر نظر ڈالیں تو گروپ اے سے پاکستان ٹاپ پر رہا اور بھارت دوسرے نمبر پر رہا. پاکستان کا سب سے اچھا نیٹ رن ریٹ رہا 4.7 کا, اور گروپ بی سے سری لنکا جو ہے وہ ٹاپ پر آ گیا ہے, اور اس کے علاوہ بنگلہ دیش جو ہے وہ 2 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے. افغانستان کا کوئی پوائنٹ نہیں ہے. تو یہ تو اس بات کا علم تھا لوگوں کو کہ گروپ اے سے نیپال کی ٹیم آؤٹ ہو سکتی, لیکن گروپ بی میں جاوید بھائی سخت مقابلہ تھا. افغانستان نے جو کل میچ کھیلا اور جیتے رہ گئے. ان کا کوچ جوناتھن ٹراٹ کہتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ 37.4 اوورز تک جانا ہے, ہم سمجھے 37.1 اوورز تک ہمیں یہ ٹارگٹ اچیو کرنا ہے, جبکہ کیلکولیشن کے لحاظ سے پھر بھی وہ 5 رنز بنا سکتے تھے, لیکن چھکا نہیں لگایا, وہ روک کے کھیل رہا ہے. کیا سمجھتے ہیں افغانستان کی بدقسمتی یا ان کی کم علمی کی وجہ سے ایسا ہوا؟ میں سمجھتا ہوں کہ کم علمی کے ان کو اتنا پتہ نہیں تھا, حالانکہ یہ چیزیں تو پہلے ہی ڈیسائیڈ ہو جانی چاہیے, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. اور ہوم ورک جو ہے نا, دراصل ٹیمیں جو ہے نا ہوم ورک نہیں کر رہی ہیں. اب ہوم ورک کر کے آئیں گے تو آپ کو کتنے پلیئرز ہیں, پلیئروں کو تو نہیں پتا ہوتا نا کہ ہماری پوزیشن کیا ہوگی, کس طریقے. تو یہ ساری چیزیں پہلے بیفور ساری چیزیں ہونی چاہیے. مینجمنٹ کا کام ہوتا ہے, ٹیم مینجمنٹ, بلکہ آپ کے پاس پورا ایک ہے نا وہ آپ کمبینیشن بناتے ہیں, کوئی ایسے اینالسٹ بھی ہوتا ہے, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بتاتے ہیں. اور اب ویدر فورکاسٹ خاص طور اس کنٹری میں جا رہے ہیں جہاں آپ کو پتا ہے کہ بارشیں ہوتی ہیں یا کچھ ہوتا ہے, تو وہاں کا بھی ہے نا آپ ہے نا ایڈوانس میں لے سکتے ہیں کہ کون سا ٹائم میں نا کیا ویدر ہوگا, کیا ہوگا. شعیب, لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جس طرح سے کل کی جو سچویشن تھی, کیا جائنٹ اسکور بورڈ پہ جو جائنٹ اسکرین ہے اس پہ سچویشن آنی چاہیے تھی نا, تاکہ لوگوں کو پتہ چلتا. کیا بالکل زبردست پوائنٹ آپ نے ریز کیا. میں کل رات کو یہی سوچ رہا تھا جب ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کھیل رہی تھی ورلڈ کپ کا میچ, تو 22 رن ایک بال لکھا ہوا اسکرین کے اوپر آ گیا تھا, آپ یاد کریں. وہی چیز اصولاً اسے کہ یہ ٹیکنیکل ایسپیکٹ تھا, اور میچ سٹارٹ ہوتے وقت تو 37.1 تھا, لیکن کچھ چینجز آئے جس کی وجہ سے 4 بالیں. اور اس وقت ایک بریکنگ نیوز کے لیے ہم چل لیں اور جلدی جاوید میاں اور شعیب محمد کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اسپوٹیفائی پیش کرتے ہیں جوش جگا دے ایکسپریس نیوز کی اسپیشل ٹرانسمیشن, اور اس میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. آج پاکستان اور بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیمیں گدافی اسٹیڈیم لاہور میں سپر 4 مرحلے کے پہلے میچ میں مد مقابل ہوں گی. ہمارے ساتھ ہیں جاوید میاں اور شعیب محمد, دونوں کسی تعارف کے محتاج نہیں. لیکن اس سے پہلے ہم آج کے میچ پر بات کریں. جو پروگرام کے شروع میں ہم نے بات کی کہ جے شاہ جو بھارتی کرکٹ بورڈ کے سیکریٹری ہیں اور ایشین کرکٹ کونسل کے صدر ہیں, وہ اس ٹورنامنٹ کو اسپوائل کر رہے ہیں. اور نہ صرف جے شاہ پر پاکستان میں تنقید ہو رہی ہے بلکہ بھارت میں بھی تنقید ہو رہی ہے. ایک آپ کو ٹویٹ دکھاتے ہیں کہ بھارت کے جو ششانک شیکھر ہیں, انہوں نے لکھا ہے, دس از ورسٹ کائنڈ آف ایروگینس shown by Jai Shah at BCCI taking one-sided decision to please his political masters in our country. He is taking our sports down. We understand your anger and we will be happy when he is removed from this post as he only got it because of politics.
جاوید بھائی دیکھیں وہاں کے لوگ بھی اب آواز بلند کر رہے ہیں. غلط تو غلط ہی ہے نا. ہاں تو صحیح بات ہے. اور میں یہ نہیں کہ یہ بھی کہہ رہا ہوں میں سب کو اٹھانی چاہیے اور اس کے اوپر بڑا مطلب اسٹرکٹ. لیکن پی سی بی خط لکھ کے کیا عہدہ برا ہو گیا کہ بس ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی خط لکھ کر؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں پی سی بی میں ہم پہلے بھی کہہ رہے ہیں ایک کمیٹی ہونی چاہیے. رائٹ, آپ چیئرمین یا کوئی بھی ہے ایک کمیٹی ہر جگہ پہ ایک کمیٹیاں بنائی ہوئی ہیں اور اس میں وہ لوگ لگائے ہوئے ہیں رکھے ہوئے ہیں جو ان چیزوں کے رسپانسبل اور جو جانتے بھی ہیں. اب ہماری یہی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ہے نا وہ چیزیں 1 سال سے کیا 25 سال سے وہی چل رہی ہیں, کوئی چینج نہیں ہوئی. جو آتا ہے وہ اپنا بس چینجز کر دیتا ہے, اپنے لایا اس کے بعد. مگر کبھی بھی ہم نے بیٹھ کے کسی بھی, کیونکہ دنیا میں ایک چیز ہوتی ہے آپ آئے ٹھیک ہے میں آ گیا, مگر یہ جو سسٹم ہے نا وہ برقرار رہتا ہے. اس کی وجہ سے اوپر آتے ہیں. شعیب کیا کہیں گے؟ اب تو وہاں بھارت میں بھی تنقید ہو رہی جے شاہ پر. جے شاہ نے بالکل ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا. کیا کہیں گے؟ وہ یہاں آیا نہیں, ان کے پریزیڈنٹ وائس پریزیڈنٹ پاکستان آ گئے اور ان کی کیا ویلیو ہے آپ اندازہ لگائیں. یہ یہاں موجود ہے پاکستان میں, کل لنچ پر تھے, لیکن جے شاہ وہاں سے بیان دے رہا ہے کہ نہیں جی سری لنکا میں میچز ہوں گے اور پاکستان کی اکنامیکل حالت صحیح نہیں ہے اور پاکستان کرکٹ بورڈ میں اسٹیبلٹی نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ڈکٹیشن لے کے ان کی ٹیم یہاں پاکستان آئی ہوگی. ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ اس طرح کا اب ایشو ریز ہو گیا ہوا ہے ساری دنیا کے سامنے. تو اب کیا کر رہے انسان, ایک تو خط و کتابت ہوتی ہے, لیکن اس سے زیادہ جو بینیفیشل جو ایکسپیرینس ہولڈرز اور اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ اپنا ویب کو اسٹرانگ کرتے ہیں, اپنے ویب کو یوٹیلائز کرتے ہیں. ہائیسٹ باڈی جو ہے وہ آئی سی سی ہے, اس کے کچھ جو کمیٹی ممبرز ہیں اور ان طرح کے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ مل کے کہ یہ چیز بلیک اینڈ وائٹ میں غلط ہو رہی ہے. لیکن آپ نہیں سمجھ رہے جو کرکٹرز ان کے ساتھ ہیں, مصباح الحق کرکٹ کمیٹی کے چیئرمین ہیں, محمد حفیظ ہیں, انضمام الحق ہیں, ان کو کوئی بیان تو دینا چاہیے, اس حوالے سے نہیں دینا چاہیے. یہ بیان بالکل دینا چاہیے, لیکن وہ سارا بال پی سی بی کے ہیڈ کے اوپر ڈال دیتے ہیں میرا انداز. ٹھیک ہے, اب ہم چلتے ہیں اسپوٹیفائی پلیئرز لسٹ کی جانب. آج بنگلہ دیش اور پاکستان ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں. اگر ہم بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم پر نظر ڈالیں تو ان کے جو بہترین بیٹسمین ہیں نجم الحسن شنتو, جنہوں نے 89 رنز پہلے میچ میں بنائے تھے سری لنکا کے خلاف اور دوسرے میچ میں افغانستان کے خلاف سینچری سکور کی تھی, وہ مکمل طور سے فٹ نہیں ہے. لیکن لٹن داس جو ان کے وائس کیپٹن بھی رہے وہ واپس آ گئے ہیں. یہ دیکھیں ٹیم شکیب الحسن, لٹن داس اور اس کے علاوہ تاج حسن تمیم, نجم الحسن شونتو وہ نہیں ہے, اور مشفق الرحیم, مہدی حسن میراز انہوں نے سینچری بنائی تھی, تسکین احمد, مستفیض الرحمان اور اس کے علاوہ دیگر لوگ. جاوید بھائی فاسٹ بولرز ان کے تسکین نے بڑی اچھی بولنگ کی تھی پچھلے میچ میں افغانستان کے خلاف. کیا دیکھتے ہیں آج فاسٹ بولرز رول پلے کریں گے بنگلہ دیش کے پاکستان کے خلاف؟ دیکھیں میں تو یہ کہوں گا پاکستان کی ٹیم بہت اچھی ہے, پلیئر اچھے ہیں, ٹیم اچھی ہے, ان کی ہر چیز اپنی ٹیم کی جو ہے. اب یہ ہے کہ آپ اس کو کھیلتے کیسے ہیں, ہر ٹائم پہ ہر بیٹسمین کو ڈیفرنٹ کھیلنا پڑتا ہے اور کھیلنا چاہیے اکارڈنگ ٹو دا سچویشن. رائٹ, اگر اکارڈنگ ٹو سچویشن آپ اپنے آپ کو نہیں کر سکتے تو آپ کو تو ہر چیز میں پرابلم آئے گی. شعیب یہ دیکھیں ٹیمیں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا نقصان تو ہوگا. نجم الحسن شنتو جو ان فارم بیٹسمین ہے وہ انفٹ ہو گئے, بہرحال لٹن داس آ گئے, اور اس کے علاوہ مہدی حسن میراز انہوں نے سینچری بنائی, مشفق الرحیم بھی ہے, تجربہ کار بھی کچھ ہیں اس میں, تسکین احمد ہے اور اس کے علاوہ مستفیض الرحمان ہے. ان کے کچھ پرومیننٹ پلیئرز بھی ہیں. آپ سمجھتے ہیں بنگلہ دیش ٹف فائٹ دے گا پاکستان کو؟ دیکھیں پاکستان اگر پہلے بیٹنگ کرتا ہے تو دے آر کیپیبل آف کراسنگ 340 مارک. ایک تو یہ چیز ہے, لیکن اب اگر جو پچ کی کنڈیشن ہے وہ تھوڑا سا اگر اسی وکٹ پہ کھلائیں گے تو تھوڑا سا سلوئش ہوگی, ورنہ یہ کہ 330 پلس 40 کے قریب کا سکور تو ہونا ہے. لیکن اگر بنگلہ دیش اگر پہلے بیٹنگ کرتی ہے تو دے آر کیپیبل آف 280 پلس رنز. میرا اندازہ ہے اگینسٹ پاکستان گڈ بولنگ, اسپیشلی فاسٹ بولر کا جو ٹریو ہے, فہیم اشرف تو چوتھے فاسٹ بولر ہوں گے, لیکن ان کے اگینسٹ بہت اچھا اگر کھیلیں گے تو 280 کریں گے. کل پورے میچ میں 580 رنز بنے کل. جی,
لیکن وہ ڈو اور ڈائی سچویشن تھی افغانستان کے لیے. دے ہیڈ ٹو گو آل آؤٹ, ورنہ 37 اوورز کے اندر کبھی بھی 290 کا مارک انہوں نے آج تک کبھی نہیں کیا ہوگا, بلکہ بہت سی بڑی سے بڑی ٹیموں نے اس کے قریب اکا دکا میچ میں آئے ان کی انٹینٹ نظر آ رہی تھی کہ وہ کرنا چاہ رہے تھے, نیڈ آف دا آر ایسی بن گئی تھی, تو اس لیے وہ بچانے پہ چلے گئے ڈیفینڈ کے اوپر اور وہ اٹیک کے اوپر. بھائی ہمارے فاسٹ بالرز جنہوں نے بڑی اچھی پرفارمنس دی انڈیا کے خلاف, شاہین شاہ آفریدی, حارث سعود, نسیم شاہ, اب فہیم اشرف بھی شامل ہوئے, کیسے دیکھتے ہیں؟ بنگلہ دیشی بیٹسمینوں کے لیے مشکلات پیدا کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں. بالکل, تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ہماری مطلب بالنگ اٹیک کے بڑے اچھے ہیں دنیا میں, مطلب دنیا میں ان کو ریکگنائز کر رہے ہیں, پتہ ہے نا, اور بالنگ بھی اچھی کر رہے ہیں. سب سے پہلی بات ہے ان فارم میں آج کل آپ میچز دیکھیں, ماشاءاللہ پاکستان کی ٹیم جو ہے بہت اچھا کر رہی ہے, اور یہی مین چیز ہوتی ہے کہ جب آپ کو ایسی کرکٹ آئے اور کرکٹ میں آپ اچھا کرو, آپ کا کانفیڈنس ایوریتھنگ خود بخود جاتا ہے اور آپ بہتر سے بہتر ہوتے ہیں. تو ہمارے بولرز بیٹسمین ہماری بڑی آل راؤنڈ ٹیم جو پرفارمنس ہے, بس ہمیں ایک چیز میں ان کو کہوں گا کہ دیکھیں پلان سے جاؤ, پلاننگ ضرور کرو بفور کسی بھی چیز پہ. آپ کے پاس اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے پلیئر کے پاس کہ وہ اندر جا کے بالنگ کرتے یا بیٹنگ کرتے, وہ پہلے سے ڈیسائیڈ کر لیں. یقیناً دیکھتے ہیں کہ آج کیا ہوتا ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کے میچ میں, جو پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 2:30 بجے شروع ہوگا. رات 11 بجے ہم اپنی ٹرانسمیشن میں اپنے مہمانوں کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اسپوٹیفائی پیش کرتے ہیں جوش جگا دے میں مرزا اقبال بیگ, اور ایکسپریس نیوز کی پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.